वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो पिछले काफी दिनों से या काफी अरसे से कह लें कि उसको बूम मिला हुआ है। उससे पहले हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं उसको उस तरह उसके ऊपर बात नहीं की जा रही थी या उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा होता था, लेकिन उस इंडस्ट्री से बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। अगर बात कर ली जाए, बहुत से रोजगार जो हैं उसके साथ इंटरलिंक्ड हैं। मैं बात कर रही हूँ जनाब रियल एस्टेट के हवाले से। और पाकिस्तान में हर कोई ये चाहता है कि हमारा अपना घर हो, हमारी अपनी लैंड हो, या हमारा कोई अपनी दुकान हो, या कोई भी मामला तो अपनी प्रॉपर्टी हम लेना चाहते हैं जब हमारे पास कोई अपना सरमाया मौजूद होता है या हम कोई सेविंग अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो एट दी एंड हमारा ड्रीम होता है कि हम अच्छा सा जो है ना सरमाया बना लें या अच्छा कोई घर बना लें या कुछ बना लें। तो उसके लिए आपको पता है आपको रियल एस्टेट के पास जाना पड़ता है, स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है ताकि वो अच्छी आपको तजवीज दें, अच्छा आपको गाइड कर सके कि जितना आपके पास सरमाया है उसका नतीजा जो है ना आपको ये मिल सकता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि आज के मौजूदा दौर में जो हमारा रियल एस्टेट है वो कहां तक पहुंचा है, उस इंडस्ट्री को कितना बूम मिल रहा है, लोगों का एतमाद कितना बहाल हो रहा है उसके ऊपर। तो उस पर बात करनी है और बहुत सारी हमने इसके अंदर से जो चीजें हैं, सवालात हैं जो आपके, वो भी हमने पूछने हैं। तो बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और फरहान चीमा साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है जो कि कंट्री हेड हैं जैतून ग्रुप के, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अगर बात कर ली जाए उनकी। और रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट भी हैं, मशहूर हैं, नामवर हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बात करते हैं। तो फरहान साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, ऑल इज वेल। फरहान साहब, आज के अगर माहौल फिलहाल अगर बात कर ली जाए मौजूदा दौर में जहां पर लोग बहुत परेशान हैं, आपको पता है कि महंगाई का भी एक बूम आया हुआ है, सारे मामलात भी चल रहे हैं, तो ऐसे में जो रियल एस्टेट है खास तौर पर उसको आप किस तरह देखते हैं और उसकी जो एक ट्रस्ट वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर, मुझे ये लगता है। देखें, जमीन एक वाहिद चीज है जिसकी सप्लाई में एडिशन नहीं होगा। अच्छा, स्टैटिक है ना। हाँ। अर्थ जो है उसके अंदर जितना एरिया है वो तो अपनी जगह पे स्टैटिक बिल्कुल, लेकिन आबादी तो आज से 50 साल पहले जो थी, अब खाली लाहौर में जो अगले 5 साल में घरों की डिमांड है वो 7.5 लाख हाउस होल्ड की डिमांड आने वाली है। अच्छा। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है कि पाकिस्तान में पोटेंशियली जिसने जब भी कमाई की तो उसने उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में ही करनी है, क्योंकि कोई और फोरम्स मौजूद नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज का पूरे पाकिस्तान में लोगों को आइडिया नहीं। उसके अलावा इंडस्ट्री लगाना भी एक स्पेशलाइज्ड काम है। सो आ जाके बचता रियल एस्टेट है। तो यही रीजन है कि रियल एस्टेट के अंदर हमेशा से आपने बूम देखा है, क्योंकि पाकिस्तान में दूसरी बात यह है क्रेडिट इकोनॉमी भी नहीं। अच्छा। रियल एस्टेट में लोन्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं। दैट मीन्स कि जितनी रियल एस्टेट है वो बैक्ड बाय 100% मनी है। यूएसए यूके में तो आप 5% डाउन पेमेंट दें, आपको बाकी 95% बैंक फाइनेंस कर देता है, आपको फौरन अपना घर मिल जाता है। हाँ। यहाँ पे जितने प्लॉट्स हैं उसके पीछे 100% पैसा पाक है जी। तो ये चीज है, इसलिए लोगों की जो कह लें कि ट्रस्ट इसके ऊपर काफी अरसे से चलता आ रहा है और वो कभी भी खराब नहीं हुआ है। पाकिस्तान में जिसने जब भी प्रॉपर्टी खरीदी तो वो महंगी हुई, और जिसने जब भी प्रॉपर्टी बेची उसने नुकसान किया, क्योंकि कल को उसने फिर बढ़ जाना है। आप पाकिस्तान में रियल एस्टेट का ट्रेंड देखें, जो आज से 5 साल पहले प्रॉपर्टी की प्राइसेस थी, जो आज हैं, जो आज से 20 साल पहले थी, और अगले 5 साल बाद आप देखें तो जितनी यील्ड रियल एस्टेट से मिलती है वो तो कहीं से मिलती ही नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी बहुत से लोग कहते हैं फिर जो ये हाउसिंग सोसाइटीज या फिर रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करना पड़ता है आप लोगों को? देखें, एक्चुअली हर किसी का अपना अपना रोल है। अच्छा। डेवलपर का अपना रोल है, रेगुलेटर का अपना रोल है, फिर जो यूजर है उसका भी तो अपना रोल है ना। मुश्तरी होशियार बाश है ना। यूजर ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या उसने कोई अपना रिसर्च वर्क नहीं करना? लोग जूता खरीदने जाते हैं, 40 जूते देखते हैं, उनमें से एक चूज करते हैं। अब रियल एस्टेट में एड से ल्योर नहीं होना खाली,
اشتہار لگے ہیں تو وہاں سے لیور نہیں ہونا. آپ نے سوسائٹی کی کریڈیبلٹی چیک کرنی ہے, اس کی ڈیلیورنس چیک کرنی ہے کہ پاس ڈیلیوری کتنی ہے, ڈیلیوری ٹائم لائنز کیا ہوتی ہیں, آگے جو آنے والا پروجیکٹ ہے ویدر وہ اپرووڈ ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں تو یوزر نے پروٹیکٹ کرنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اچھی اویئرنیس کیمپین چل رہی ہے ویسے بائی دا وے, اور اس کو مزید بڑھانا چاہیے. آن لائن پریزنس ساری سوسائٹیز کی آ چکی ہے, جو اپرووڈ ہیں, جو ان اپرووڈ ہیں اس کے نوٹسز بھی شائع ہوتے رہتے ہیں اتھارٹیز کی طرف سے. تو اوور آل سسٹم جیسے جیسے ایوالو کرے گا اس میں بہتری آئے گی, لوپ ہولز کم ہوں گے, گیپس کم ہوں گے, اور لوگوں کی اویئرنیس بڑھے گی. اور جو اصل پلیئر ہیں ڈیولپمنٹ ارینا میں, جو اصل ڈیولپرز ہیں, جن کا کام ہی ایز اے بزنس اس کو لینا ہے, کوئی چیٹنگ نہیں ہے ود دا پبلک, وہی سروائیو کریں گے اس میں. اچھا مجھے یہ بتائیں فرحان صاحب کہ اگر پاکستان میں, اب جیسے میں نے بات کی کہ ہمارا یہاں پہ ہم لوگ ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں, بعد میں ایک ہی ڈریم ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا ایک ڈریم ہاؤس بنائیں, اس کے لیے لینڈ ایکوائر کرنی پڑتی ہے, خریدنی پڑتی ہے, پھر اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنی پڑتی ہے. تو اگر ایک آدمی نے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کو کس کس باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو سب سے پہلے دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں, دو طرح کی انویسٹمنٹ ہے. ایک تو انویسٹمنٹ ہے کہ یو گو ان بائی آل ان, آپ 100% پیمنٹ کر کے کوئی پلاٹ خرید لیں یا کوئی گھر خرید لیں. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ نے جس لوکیشن پہ اس کو خریدنا ہے اس پہ آپ کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ویدر وہ اپرووڈ ہے کہ نہیں. اپروول کو تلاش کرنا آج کل انتہائی آسان ہو چکا ہے, اٹس ون کلک اوے. آپ نے گوگل پہ جا کے گورنمنٹ کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی, ایون ان کے لے آؤٹ پلانس بھی دیے ہوئے اس کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرا, جو انسٹالمنٹ پلان پہ جاتے ہیں انہوں نے بھی سیم یہی چیزیں چیک کرنی ہے کہ ویدر کریڈیبلٹی موجود ہے کہ نہیں اس گروپ کی جو ان کو انسٹالمنٹس پہ آفر کر رہے ہیں. انسٹالمنٹ ایک بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے نا بٹوین دی ڈیولپر اینڈ دی پرچیزر. ٹھیک ہے, اب اس نے تو کمپلیٹ ہونا ہے 3 سال میں 4 سال میں انسٹالمنٹ پلان میں. وہ انسٹالمنٹس پے کرتے رہیں گے ایونچولی پتہ لگتا ہے کہ پیچھے تو پلاٹ ہی کوئی نہیں. ہاں بالکل, یہ آج کل بہت پرابلم ہوا ہے. اس کے لیے اویئرنیس لوگوں کو ہونی چاہیے. الحمدللہ جو اسٹیبلشڈ گروپس ہیں لائک اس, ہماری ڈیلیوری 15,000 پلاٹس کی ہے آلریڈی. اچھا ماشاءاللہ, ہم 15,000 پلاٹس ڈیلیور کر چکے ہیں. اسی طرح اور بھی گروپس ہیں کریڈیبل. اب جو بھی کریڈیبل گروپ ہوگا آپ نے اس کریڈیبل گروپ کے پیچھے جانا ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے ابھی بات کی کہ یہاں پہ لوگ انفارچونیٹلی ایڈورٹائزمنٹ سے لیور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بل بورڈ دے اتنے کو اچھا لگ گیا تو آپ اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. جی, پیپل گیٹ اٹریکٹڈ ٹوورڈ دیٹ. وہ نہیں کرنا, خود سے اپنی ایک ریسرچ بھی کرنی ہے. آسک اراؤنڈ, آسک دی پیپل اراؤنڈ, اینڈ اپنا ہوم ورک کریں اور پھر وہاں پہ انویسٹ کریں جو آپ کو کریڈیبل لگے. لیکن آج کل یہ جیسے آپ نے بات کی ہے کہ آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں یا پھر آپ انسٹالمنٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ہوتی نہیں ہے کوئی چیز, تو یہ آج کل بہت زیادہ کیسز ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کہ وہ یہ جعلی لوگ آ گئے ہیں کہ فائلز آپ کو دے دیے, وہ ایک ہی فائل پتہ نہیں کس کس کے پاس ہوتی ہے, وہ پلاٹ کس کس کے نام ہوتے ہیں اور اینڈ پہ وہ پلاٹ ہی نہیں ہوتا یا وہ اصل کوئی اور ہی ہوتا ہے معاملہ. تو اس کو کس طرح کرٹیل کیا جا سکتا ہے یا یہ ختم ہو سکتا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ؟ میں نے آپ کو عرض کی کہ ایونچولی جب انڈسٹریز ایوالو ہو رہی ہوتی ہے نا, اب پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا نا ایولیوشن پروسیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آج 30 سال پہلے جو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی کنڈیشن تھی وہ آج نہیں ہے. وہ آج بہتر ہے, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, بہت زیادہ بہتر ہے, اور بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سسٹمز ڈرائیو ہو چکے ہیں. ریگولیٹری اتھارٹیز کے اندر بھی ان کے سسٹمز بھی مزید ریفائن ہو چکے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو فراڈ ایلیمنٹ ہے نا پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے اچھا کاروبار جو ہے نا انفارچونیٹلی وہ ڈبل شاکر ہے. اچھا, جو کبھی فیل نہیں ہو سکتا اور جس نے ہر دور میں ایک نئی شیپ سے سامنے آنا ہے. اب اس کے لیے پرابلم تو ڈبل شاک کی کریڈیبلٹی کا ہے نا کہ اس کو کریڈیبل تصور کون لوگ کرتے ہیں, وہ تو عام عوام کرتی ہے. بالکل ایسے. سو عام عوام نے اپنے آپ کو روکنا ہے کہ ایسے پروجیکٹس کی طرف نہ جائیں جو صرف دکھاوا ہے اور اس کے پیچھے کوئی ڈیلیوری نہ ہو, کریڈیبلٹی نہ ہو, کوئی ان کا اسٹیبلشڈ گروپ نہ ہو. یہ ساری چیزیں تو اس بیچارے ہارڈ ارنڈ منی جس نے ارن کی ہوئی ہے اس کو خود ہی دیکھنا پڑیں گی نا. ادارے بھی ہیلپ کر رہے ہیں. اچھا, ابھی سسٹم پاکستان میں بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے, لیکن یوزر کو خود بھی تھوڑا ہوم ورک کر کے آنا چاہیے. ضرور کرنا چاہیے. اچھا جی,
ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو چلے یوزر تو کر کے آئے گا, لیکن ایک اگر دیکھیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جس کو نہیں علم ان چیزوں کا کہ وہ کہاں جا کے دیکھے, وہ کیا کرے, وہ کس طرح ہوم ورک کر کے آئے, تو اس کے لیے پھر کیا گراؤنڈ ہو سکتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے پھر اسٹیبلشڈ گروپس دیکھیں نا. اوکے. پھر آپ وہاں پہ جائیں جو گروپ جنہوں نے آلریڈی کام کیا ہوا ہے, سروس دی ہوئی آلریڈی لوگوں کو, اپنی روٹس ہیں اس کنٹری کے اندر, انہوں نے اس بزنس کے لیے اتنا کچھ اس ملک کو ٹیکسز کی شکل میں دیا, ڈلیوری کی شکل میں دیا, ٹھیک ہے, اور لوگ ہیپی ہیں. اوور آل پرسپیکٹو تو آپ کو پتا ہے کہ ہر اسٹیبلشڈ گروپ کا مل جاتا ہے. جی بالکل ایسے. اور جتنا مرضی ان پڑھ ہے اس کو یوٹیوب بھی آتا ہے, ہاں, اس کو گوگل بھی آ گیا ہے, وہ وائس نوٹ آج کل تو سب کچھ آ پوچھ گیا لیتا ہے. بالکل. سو اب ان پڑھ اس لیول کا ان پڑھ نہیں رہا. اچھا, اس سارے ضمن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی کس طرح کی پالیسیز, گورنمنٹ کی پالیسیز کس طرح کی ہونی چاہیے, خاص طور پر ریئل اسٹیٹ کو لے کر؟ دیکھیں, گورنمنٹ کی پالیسیز آن اینڈ آف اچھی چلتی نہیں ہے. اچھا. اب جو پچھلے 2 سال ہم نے ریئل اسٹیٹ میں دیکھے نا, وہ انتہائی اسٹریس ٹائم تھا. اسٹریس تھا, انتہائی اسٹریس تھا. اس میں ڈاؤن فال ہوا ریئل اسٹیٹ, بہت زیادہ ڈاؤن فال ہوا. اچھا. ٹھیک ہے, اس کی ریزن 2-3 ریزنز تھی اس کی. ایک تو ٹیکس ریجیم پاکستان میں کافی ایکٹیو ہو گئی اگینسٹ ریئل اسٹیٹ. جی ٹھیک ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیا وجہ تھی ویسے کہ ریئل اسٹیٹ کے اگینسٹ اتنی زیادہ کیوں یہ ٹیکس والا معاملہ ہوا؟ ایکچولی پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ پیسہ انڈسٹری میں لگنا چاہیے. اچھا. اب انفارچونیٹلی ہمارے جو پاور ریٹس ہیں وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی اچھی انڈسٹری سروائیو کر لگائی جائے. سو پیچھے بچتا ہی ریئل اسٹیٹ ہے. ٹیکسز کو بڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ چلے ہماری ریونیو جنریشن بڑھ جائے گی. اچھا. الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ ریونیو آدھا رہ گیا. اب جو سی وی ٹی اسٹیمپ ڈیوٹی وٹ ایور کلیکشن دا گورنمنٹ ہیڈ, وہ ہاف ہو چکی ہے. اس سے بہتر نہیں کہ ٹیکسز کو اتنا کم کر دیں اور والیوم کے اوپر آپ چلیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ سینٹی ول پریویل ایونچولی. اور یہ وقت آنے والا ہے, ابھی ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ کہ گورنمنٹ نے کافی ٹاسک فورسز بنائی ہوئی ہیں اور ٹیکسز میں ریلیف ملنے والا ہے, جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 2025 جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہی سال ہوگا. کیا بات ہے. لیکن یہ جو 2 سال آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹریسفل رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے لیے, ایک تو ٹیکسز بہت زیادہ تھے, اس کا آپ نے بتایا, اس کے علاوہ کیا پرابلمز آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑی؟ ڈالر انسٹیبلٹی تھی جس کی وجہ سے فارن انویسٹر ہیلڈ بیک. اوکے. آپ یہ دیکھیں نا, آج سے 2 سال پہلے اگر کسی نے پاکستان میں 100 روپے کی چیز خریدی تو وہ تو اس کی 30 روپے کی رہ گئی, کیونکہ ڈالر 100 روپے سے 300 روپے پہ چلا گیا. جی. سو وہاں سے انویسٹر کانفیڈینس فرام ابراڈ, جو ایکسپیٹس تھے پاکستانیز, ان کا انویسٹر کانفیڈینس انتہائی شیک ہوا. جس کی وجہ سے دیکھیں باہر بھی جتنے پاکستانی ہیں نا ایکسپیٹس, ان کی ریمیٹنسز یہاں پہ آتی ہیں تو وہ آ کے ٹرانسلیٹ پراپرٹی نہیں ہوتی. وہ نہ کسی فیکٹری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں, نہ کسی پیٹرول پمپ میں ہوتی ہیں, نہ کسی شاپ میں ہوتی ہیں. وہ پارک ہوتا ہے پیسہ یہاں پہ آ کے, وہ ریئل اسٹیٹ میں ہوتا ہے. سو 2025 میں ونس دی ٹیکس ریجیم از بیٹر, ٹھیک ہے, ڈالر اسٹیبلٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کس طرح سے ڈالر اسٹیبل, ٹھیک ہے. اس کے بعد دی اونلی آپشن فار ریئل اسٹیٹ از ٹو گو اپ ان 2025. اچھا, آپ باہر سے بھی پیسہ آ جائے گا. ہاں, مطلب آپ یہ پیشن گوئی کر کے جا رہے ہیں کہ 2025 میں جو ریئل اسٹیٹ جو ہے ایک بوم, مزید بوم پہ جا رہا ہے. بالکل ایسی. صحیح, چلے, دیٹس ریئلی گڈ. تو مجھے بتائیں, لیکن آج بھی یہ آج کا جو کہہ لیں کہ اس دور میں جو رہ رہا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی بہت مہنگے ہوں گے پلاٹس, گھر, یہ جو خاص طور پہ اگر کچھ خریدنے ہم لوگ جائیں, پراپرٹی خریدنے جائیں, بہت مہنگی ہوگی ہے کہ اب ہم اپنا گھر بھی نہیں بنا سکتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ تو ایک اوور آل ایک اکنامک سائیکل ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب گھر خریدنا تو دور کی بات, پلاٹ خریدنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ زمین کے ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ اور زیادہ بڑھیں گے. اب را لینڈ کی بات کر رہا ہوں. جی جی. جب را لینڈ کے ریٹ بڑھیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر ڈیولپر کو جو را مٹیریل ملے گا وہ پہلے ہی مہنگا مل رہا ہے, تو اس نے جو اپنا پرائس پوائنٹ رکھنا ہے اس پہ ایک سرٹن پروفٹ مارجن ایڈ کر کے اس نے اپنا پرائس پوائنٹ رکھنا ہے, تو مہنگائی تو بڑھتی جائے گی پلاٹس کی بھی. لیکن ان ٹرمز آف انکم اگر آپ دیکھیں تو انکم تو نہیں بڑھ رہی, دیر از نتھنگ, انکم نہیں بڑھ رہی. بٹ وی شوڈ ویٹ فار دا بیٹر ٹائمس, بیٹر ٹائمس آر اہیڈ. اچھا, ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ بھی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی کچھ ایسے پروجیکٹس شروع کرنے چاہیے جس میں غریب کے لیے چھت ہو, غریب کے لیے گھر ہو. سبسیڈائزڈ پروجیکٹس ہونے چاہیے. ان سبسیڈائزڈ پروجیکٹ کے تھرو, اب میرا ڈرائیور ہے, میرا
میرا ملازم ہے اس کے پاس کیا اپرچونٹی ہے؟ کین ہی ہیو ہز اون پیس آف لینڈ؟ نو وے، نو، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو منتھلی 1000 روپے بھی نہیں بچتے. ہاں جی ایسے ہی 2 لاکھ روپے جن کی تنخواہ ہے وہ پلاٹ قسطوں پہ نہیں خرید سکتے. ایگزیکٹلی. ہاں تو یہ سارا ایک سسٹم. اور پھر سیکنڈ ایک اور پرابلم ہوئی پچھلے 1 سال میں پاکستان میں ایک لیئر تھی وچ گاٹ ایلیمینیٹڈ. وہ لیئر وہ تھی جن کی 25,000 سے 1 لاکھ روپے کی بچت تھی ماہانہ. اوکے. ہر کسی کا ایک انکم گروپ تھا نا. 25,000 سے 1 لاکھ روپے کی بچت ہو جایا کرتی تھی ان کو اپنی انکم میں سے. ٹھیک ہے. وہ ایلیمینیٹ ہو گئی فیول پرائسز میں. ہاں ٹھیک ہے. اور آپ کی پاور کاسٹ میں، بجلی کے بلز میں اور فیول کے اندر یہ ان کی بچت 0 ہو گئی. اور ہم جیسے ڈیولپرز جن کو وہ قسطیں آتی تھی، جہاں پہ وہ انویسٹ کر رہے کسٹمر تھے، صحیح جن کی 25,000 ماہانہ قسط دینے کی کیپیسٹی تھی، وہ ختم ہو گئی. وہ لیئر دیٹ ہیز بین گون. اچھا. اب وہ امید تو ہے جولائی میں ہم یہ بھی سن رہے ہیں اچھا کہ پاور ریٹس بھی کم آئیں گے، کچھ بجلی کے بلز میں بھی کمی آئے گی، کچھ آئی پی پیز کا بھی کوئی مینجمنٹ ہو چکی ہے اور اس کا اصل افیکٹ ہمیں نظر آئے گا جون جولائی میں گرمیوں میں. تو انشاءاللہ اگر وہ نیچے آتا ہے تو وہ لیئر دوبارہ سے کھڑی ہو جائے گی. جب وہ لیئر دوبارہ کھڑی ہوگی تو آپ سوچیں پھر ریئل اسٹیٹ کہاں جائے گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں 2025 از گوئنگ ٹو بی ریئل اسٹیٹ ایئر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ میں بھی جیسے کچھ ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، تو کیا ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹ کرنے کا کوئی موسم ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کب ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے ریئل اسٹیٹ میں؟ جی دیکھیں یہ فنڈامنٹلز ہیں نا، یہ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ کے فنڈامنٹلز درست ہونے چاہیے. پچھلے 2 سال ریئل اسٹیٹ کے فنڈامنٹلز درست نہیں تھے. ٹھیک ہے. نہ انٹرسٹ ریٹ فیوریبل تھا، انٹرسٹ ریٹ کتنا ہائی تھا، یہ تیسرا فیکٹر تھا بائی دا وے. اچھا 22% پہ انٹرسٹ ریٹ ہوگا تو لوگوں کو اگر بینک میں 1 لاکھ روپے ڈپازٹ کر کے 2200 روپے آ رہے ہیں تو وہ کیوں ریئل اسٹیٹ میں لگائیں گے؟ وہ کہیں گے یار دس فکس منی از بیٹر. اب انٹرسٹ ریٹ دیکھیں کتنا نیچے آ گیا، سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا جو ییلڈ ہے. جی ٹھیک ہے. کابور 12.5 ہے تو ییلڈ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. سیکنڈ آپ کی ٹیکس ریجیم درست ہو جاتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. وہ بھی دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے پازیٹیو فیکٹر. دین فارن انویسٹرز، بری بات ہے لیکن یو ایس سے کوئی 7,500 ہزار پاکستانی بھی نکال رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، تو ان کا بھی پیسہ پاکستان ہی آنا ہے جو الیگل وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو اس کی فیور بھی ہمیں ریئل اسٹیٹ میں ہی ملے گی. یہ ساری چیزیں اسی لیے آئی اگین ایمفسائز 2025 ریئل اسٹیٹ. یہ کیا بات ہے. اب آپ نے جیسے فارن انویسٹر کی بات کی ہے، کتنی امپورٹنس ہے اس کی ریئل اسٹیٹ کے اندر، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر فارن انویسٹر؟ اس کی امپورٹنس خالی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں نہیں ہے. اچھا دیکھیں پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ. ریزن بینگ آپ کے فارن ریزرو بڑھیں گے. ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ میں یہاں پہ چام نظر آئے گا تو فارن گروپس بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں. اوکے. فارن گروپس یہاں پہ آتے ہیں تو وہ فارن ریمیٹنس آپ کو اتنی آئے گی. یہ جو گورنمنٹ نے فارن انویسٹمنٹ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں. اور جو یہاں پہ جو سینیریو چل رہا ہے ابھی دنیا میں جو انویسٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوکریٹو پراپرٹی بزنس کہاں پہ ہے. اچھا. ریئل اسٹیٹ میں. ٹھیک ہے. پاکستان ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے. ایمرجنگ مارکیٹس میں ہمیشہ پروفیٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. اوکے. ڈیولپڈ کنٹریز میں ریئل اسٹیٹ کے اندر پروفیٹیبلٹی کم ہوتی ہے، اسٹیٹک ہے، فکسڈ ہے نا. اٹس فکسڈ ایٹ اے سرٹن لیول. تو پاکستان میں ابھی بھی وہ چام ہے. اگر پاکستان کو اف وی پچ دس ریئل اسٹیٹ سیکٹر انٹرنیشنلی پراپرلی تو پھر ہم بڑی اچھی انویسٹمنٹس جو ہیں پاکستان کے لیے سیکیور کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو علیحدہ سے اس کو ایز این انڈسٹری زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے آن انٹرنیشنل فورمز. ہماری ایمبیسیز کو باہر ایک پراپر ایک پروگرام شروع کرنا چاہیے آن ریئل اسٹیٹ ٹو لیور ریئل اسٹیٹ انویسٹرز ٹو کم اینڈ انویسٹ ان پاکستان. تو کبھی اس کے متعلق کبھی گورنمنٹ سے یا کسی گورنمنٹ پرسن سے کبھی بات ہوئی کہ ان کو آپ لوگوں نے بتایا ہو کہ یہ بھی ایک ہماری کہہ لے کہ معیشت کے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اندر جتنے ایکسپرٹس ہیں دے نو بیٹر دین اس. اچھا. بٹ پریورٹیز فرق ہے. سو پریورٹائز کرنا پڑے گا نا. اور جو انڈسٹری ایکسپرٹس ہیں ان سے اوپینین بھی لینا پڑے گا.
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. Obviously, because وہ فیلڈ میں ہیں, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, they know better. جی جی بالکل ایسی. تو ان سے زیادہ اچھا اور کون جا سکتا ہے. اچھا, ہم تھوڑا سا زیتون گروپ کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے. ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو زیتون گروپ کے بارے میں اگر بات نہ کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ اچھا لگے گا. تو زیتون گروپ کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے زیتون گروپس کا. کب سے انہوں نے سٹارٹ کیا, ابھی تک کتنے لوگوں کو سرو کر چکے ہیں, لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر کیسے, خاص طور پر جو ٹرانسپیرنسی والا معاملہ ہے, فیکٹر آتا ہے, وہ کس طرح انشور کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, دس گروپ ہیز بین ان پاکستان فار دا لاسٹ لائک 35 ایئرس, 35 سے 40 سال ہو چکے ہیں. اوکے. سرونگ ان دا سیم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری. اس میں دا ویژن واز کوالٹی ود ڈلیوری. اوکے. یہ جو ویژن جو ایکسرسائز کیا, اور پھر پہلے تو ورٹیکل بلڈنگز کے اندر ان کا کافی ماشاءاللہ کافی نام ہے, اور اس کے بعد جب ہاؤسنگ سیکٹر میں انیشیٹ کیا انہوں نے 2011 میں. اب 2011 سے آج 14 سال کا سفر ہے, اور 14 سال کے اندر 15,000 پلاٹس کی ڈلیوری مینس 1,000 پلاٹس ایوری ایئر ان ٹرمز آف ڈلیوری, وچ از ناٹ ایزی. تو یہ ایک ایسا سفر ہے کہ اگین جو پیچھے مشن اسٹیٹمنٹ ہے وہ سمپل ایک ون لائنر, ٹھیک ہے, کوالٹی اینڈ ڈلیوری. ان دو کے اوپر کام چل رہا ہے, اور آگے بھی فیوچر کے اندر جو پروجیکٹس آ رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی وی ہیو بین آئنگ آن دس 2025 آلسو, اینڈ وی ہیو بین کمنگ اپ وتھ کوائٹ امیزنگ پروجیکٹس. اور انشاءاللہ جلد ہی ود ان اے کپل آف منتھس ابھی ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں, مطلب تھوڑا بہت بتا دیں کہ کس طرح کے پروجیکٹس آ رہے ہیں, کس طرح کی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے لے کر آیا جائے. دیکھیں, مینلی تو ریزیڈینشل پروجیکٹس جو ہیں, وہی عوام کی جو اصل جو خواہش ہے, جو وہ چاہتے ہیں, وہ تو وہی ہے کہ ان کو ایک چھت ملے. وہ چھت ملنے کے لیے نیچے زمین پہلے لینی پڑے گی, تو وہ وہی زمین ہم لا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, نئے پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں زیتون گروپ والے, آپ لوگوں کے لیے, سب لوگوں کے لیے, پورے پاکستان کی عوام کے لیے لے کر آ رہے ہیں. تو اس میں جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ لوگوں کا اعتماد اور خاص طور پر ٹرانسپیرنسی کا معاملہ بڑا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا اگر پیسہ کہیں پہ لگ رہا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے, ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو اس میں اس چیز کا زیادہ انشور کیا جاتا ہے خاص طور پر زیتون گروپ میں. دیکھیں, انشور تو ہم نے کرنا ہے, چونکہ ہم ایک اسٹیبلشڈ گروپ ہیں. جی, کریڈیبلٹی اپنی جگہ پہ بن چکی بھی ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر زیادہ وہ بھی ہوتا ہے, کہہ لیں ذمہ داری مزید آ جاتی ہے. وی ٹیک اٹ اپون آور سیلوز ٹو بی ریسپانسبل ٹو آفر سچ اے تھنگ جو لوگوں کو کانفیڈینس کے ساتھ ساتھ ان کو انشور کرے کہ نہیں بھائی اب مائی انویسٹمنٹ از سیکیورڈ. ہاں, ٹرو, ٹھیک ہے. تو وہ انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن جو ہے وہ ایز اے گروپ ان ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہمارا کام ہے, اور وہی ہم نے کرنا ہے, اور وہی کرتے آئے ہیں. دیکھیں نا, میں نے جو ٹائم لائن آپ کو بتائی, اس کے اندر 1000 پلاٹس کی ڈلیوری ہے یہ, وچ از ناٹ اسمال. ایک اتنا بڑا اسٹیبلشڈ گروپ پاکستان میں اگر کوئی بھی چیز آفر کرے گا تو ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اٹس اون کریڈیبلٹی, ہم نے تو اس کو بڑھانا ہی ہے. اس کے لیے ہم نے انشور کرنا ہے ہم کریڈیبل پروجیکٹس لائیں جو ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ, اور ہم اپنے انویسٹرز کی, اپنے کسٹمرز کی انویسٹمنٹ کو سیکیور رکھیں, اینڈ وی ڈیلیور واٹ وی پرومس. اچھا, دس از آور موٹو. ٹھیک ہے, یہ ہے زیتون گروپ کا موٹو. تو جو فرحان صاحب جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اس وقت, جو لاہوری آپ کو دیکھ رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے, آپ انہیں کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ ابھی والا جو ٹائم ہے اس میں انہیں کس طرح کی اور کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی تو ہمیں دینے چاہیے نا لوگوں کو کہ کیا کرنا چاہیے آگے, اگر ان کے پاس کہیں پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں جو وہ سیو کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے اپنی جیب میں سے نکال کے. ہمارا یہ کام ہے کیونکہ ہم نے اپنا کرنا ہوتا ہے, آگے اپنا فیوچر بھی تو سیکیور کرنا ہے نا, تو ہم لوگ نکالتے رہتے ہیں ہلکی پھلکی سے اپنی پاکٹ منی میں سے چیزیں. تو وہ کہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ٹائم فریم آپ دے کے جائیں گے ہمیں کہ اس منتھ میں آپ کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے, میں عرض کروں گا کہ میں کوئی شارٹ ٹرم کسی کو ٹریڈ کی کوئی سکھانے نہیں. What I want to say is people should be long term. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لانگ ٹرم, بائی لانگ ٹرم آئی مین 2-3 years. 2-3 سال ویٹ کریں نا پوزیشن کے اوپر, ٹھیک ہے. بائنگ ٹائم از رائٹ ناؤ. ابھی بائنگ ٹائم ہے ان اینی کریڈیبل گروپ. ہاں جی, اینی کریڈیبل ہاؤسنگ سوسائٹی, ہاؤسنگ پروجیکٹ, ٹھیک ہے. ڈیو ڈیلیجنس اپنی پوری کریں. اچھا,
اور انویسٹ کر لیں انٹو اینی سارٹ آف پراپرٹی ان اے کریڈیبل گروپ. ٹھیک ہے. اور ویٹ کریں 2-3 سال تو آپ اس کے فروٹس دیکھیں گے, اور ہوپ فلی انشاءاللہ 3 سال بعد مجھے بلا لیجیے گا. ضرور ضرور. ٹھیک ہے. اسی سیشن میں اسی سیٹنگ میں بیٹھیں گے اور ہم سٹیٹس لے آئیں گے کہ یہ ریٹ تھا, یہ ریٹ تھا. بلکہ میں آج اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ آج کے سارے ریٹ ریکارڈ کریں. آپ ریکارڈ کر لیں کہ 3 سال بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ سے بات کریں گے کہ 3 سال پہلے ہم نے یہ ریٹس دیکھے تھے اور اب دیکھیں کتنا بڑھ گیا آپ کے ریٹس. تو ہم نے بات کی ہے کہ زیتون گروپ کس طرح لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال کرتا جا رہا ہے اور لوگوں کو ڈیلیور کر رہا ہے. ہمارے ساتھ فرحان چیمہ صاحب موجود ہے. فرحان صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, آپ سے بات کر کے. ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, اسی نوٹ پر مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.